नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 40 सूरत अल-बक़रा से पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने इनकी हिस्ट्री पढ़ी थी बनी इसराइल की, जिससे इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जो आयत आती जाएंगी वो समझने में हमारी आसानी होगी। जनरली आपने देखा और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, और दो लफ्ज़ों से है इसरा और ईल, यानी अल्लाह के बंदे, और उनके 12 बेटे थे। और किस तरीके से बाद में वो इजिप्ट में, मिस्र में सब के सब मूव हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद, और फिर वहीं पर उनके आल औलाद हुई और तकरीबन मिस्र में इनके 500-600 साल गुज़रे। शुरू के 150 साल बहुत अच्छे गुज़रे और फिर 400 साल फ़िरौन के जो टाइटल्स के आते गए बादशाह, और उनकी ग़ुलामी में गुज़री और बहुत बुरा वक्त गुज़रा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो सारा हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो बड़े हुए, उन्हें नबूवत मिली और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से अल्लाह ने उनको वहाँ से निकाला। तो यहाँ पर जो पहली आयत है उसमें उनकी नेमतों का ज़िक्र है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है इस्लाम के अकॉर्डिंग, अल्लाह के अकॉर्डिंग, नेमत कोई और नेमत नहीं होती जब तक उसके साथ हिदायत ना हो। हिदायत की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। तो यहाँ पे जब हम आयत नंबर 40 में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि नेमत को याद करो मेरी। तो बनी इसराइल के ऊपर बहुत प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने भेजे, बल्कि अब देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रहमत ये थी कि उन्हीं की आल औलाद से सारे बाद में इनके पास जो प्रॉफिट्स आए, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की लीनियज से सारे प्रॉफिट्स आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से। तो इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो फ़िरौनों से निजात दी, उनकी ग़ुलामी से निजात दी, बच्चों के क़त्ल होने से बचाया मज़ीद, और फिर उनको पार करवाया जो रेड सी मूसा अलैहिस्सलाम के असा से 2 हिस्से किए। और दूसरी नेमत ये कि उनकी अपनी नज़रों के सामने सारे फ़िरौन और सारे फ़ौजी डूब गए। ये भी एक नेमत थी, क्योंकि जो खौफ था इनके ऊपर वो सिर्फ़ किसी और से सुनने से ना उनका खौफ जाता, अपनी आँखों से दिखाया अल्लाह ताला ने उनको कि वो डूब गए। उसके अलावा जो नेमतें की वो ये कि जैसे ही वो चलना शुरू हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए आसानी करने के लिए उनके ऊपर मन और सलवा, उनके लिए फ़ूड आया जाया करता था, खाना और डिज़र्ट। उसके अलावा उनके पीने के लिए इंतज़ाम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि क़बाइली लोग थे, 12 कबीले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से रॉक दिया, एक पत्थर दिया कि जिससे इनको 12 चश्मे निकलते थे पानी के, ताकि क़बाइली लड़ाइयाँ भी ना हों। उसके अलावा इनको धूप और सख्त गर्मी से बचाने के लिए उनके रास्ते में मुस्तकिल बादल दिए ताकि वो आराम से सफ़र करें। उसके अलावा जैसे कि मैं नेमत के बारे में हिदायत मेनली आपको बता चुकी हूँ, तो जब कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुलाया तो अल्लाह ताला ने हिदायत भी दी, बल्कि पीछे से जो उन्होंने सारा सोना अपना जमा किया था, जो सोना लेके निकले थे और अब उठाया नहीं जाता था, तो उसको मिलाकर एक सोने का बछड़ा बनाया, गाय का बच्चा, और उसकी पूजा कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में ही उनको सज़ा दे के उन्हें माफ़ किया। ये सब नेमतें थी एक के बाद एक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 40 हम देखते हैं, या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल उज़्कुरू, ज़िक्र करो, यानी याद करो भी और ज़िक्र करो, निअमती अल्लती, मेरी नेमत को। मेरी नेमत कैसे पता चला? छोटी या है। मेरी नेमत को याद करो, अल्लती, वो जो, अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इनको बताते हैं, क्योंकि जुमला तो यहाँ पर भी ख़त्म हो सकता था ना कि नेमत को याद करो मेरी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो जो नेमत मैंने दी तुम पर, तुमको। इसलिए फरमाया ताकि वो अपने आप को इंटाइटल्ड ना समझें, कि ये जिस तरह से इन यहूदियों का एक जहन बना हुआ था कि हम तो डिज़र्व ये चीज़ करते हैं, हम मुस्तहिक की अच्छी चीज़ों के हैं, हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम चोज़न लोग हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पे बताने कि ये अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह ने चूज़ किया था कि वो तुमको दें और उस चीज़ को तुम
فار گرانٹیڈ نہ لو، بلکہ اس کے شکر گزار بنو اور اس کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ وہ اور اوفو، وفا یا سے ہے، یعنی وفا کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور پورا کرو کیا چیز؟ بعہدی، میرا عہد۔ میرا عہد کون سا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ 3 عہد یہاں پہ ایکسپلین کیے جاتے ہیں۔ پہلا تو وعدہ الست، جو سب انسانوں کی روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کو بھی پورا کرنے کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دوسرا کون سا وعدہ؟ دوسرا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تھرو انہیں شریعت ملی تھی تو اس شریعت کو فالو کرنے کا وعدہ، اس کو بھی نہیں فالو کرتے تھے، اس کے بھی الفاظ انہوں نے بدل دیے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آگے جب آخری نبی آئیں گے ان کی شریعت پر عمل کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو اس وعدے کو بھی پورا کرنے کو، کیونکہ جب یہ آیات آپ پڑھیں تو اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ پرانے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جن کو مخاطب کیا گیا یہ وہ یہود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد کے والے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ نعمتیں یاد کرو، کیا کیا تمہارے پر نعمتیں ہوئیں، کتنے رسول تم پر بھیجے گئے، کتنی ہدایت تم کو دی گئی ہے، اور یہ کہ وعدے کو پورا کرو۔ اوفی، میں وفا کروں گا، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو۔ اور انسانوں کے ساتھ کون سا وعدہ کیا اللہ نے؟ کہ جو نیک کام کرے گا اسے جنت ملے گی، آخرت میں جزائے جزا ملے گی، آرام ہی آرام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرط کا ایک تاکید بھی بہت نظر آ رہی ہے اور شرط نظر آ رہی ہے کہ وہ اور اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یعنی تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِنَّا فرحبون، اور بے شک مجھ سے فرحبون، تم ڈرو۔ رہبانیت کا لفظ بھی اسی سے آیا نا، کہ صرف اس اللہ کی خاطر اپنی ہر چیز کرو، ہر طریقے سے۔ تو رہبا ہوتا ہے جس میں کپ کپی سی ہوتی ہے، یعنی دھیان رکھو کہ کیا، یعنی اتنا کانشیس زندگی انسان گزارے اللہ کے خاطر کہ اس کا مین فوکس ہر چیز میں یہی ہو کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اس چیز میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، تو اس چیز کو فرحبون کہتے ہیں۔ وہیں سے رہبانیت کا ان کا جو کانسیپٹ نکلا ہے وہ نکلا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے پرائمریلی ان سے بات ہو رہی ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے جو انزلتو، نازل کیا میں نے، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما، اس کا جو معکم، تمہارے پاس ہے۔ کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو بتا رہے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایمان لے آؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تصدیق کرتی ہے، یہ وہی کتاب ہے جو تمہاری کتاب میں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اور اسی وجہ سے یہ اکثر اپنے بچوں کے نام، بیٹوں کے نام احمد یا محمد رکھا کرتے تھے کہ شاید یہی آخری نبی ہو۔ اس حد تک وہ پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حد تک انہیں قرآن کی فوراً پہچان تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہ اسی سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ ولا، اور نہ، تکونو، کافانون سے ہے، تم ہو جاؤ، اولا کافرم بھی، یعنی سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں سیکنڈ نمبر پہ کافر بناؤ کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اولا کافر، یعنی جس کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے وہ سب سے پہلے کفر کر لے، یا یعنی کہ اس کے پیچھے اتنی فالوئنگ ہے، کتنے لوگ کہ کوئی انسان عالم کا رتبہ رکھتا ہو، اسکالر کا رتبہ رکھتا ہو، تو لوگ ان کو مانتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، تو پھر ہم بھی فالو کریں گے۔ تو سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، یعنی تم کو تو ایمان لانا چاہیے، تم کو تو سب سے پہلے بولنا چاہیے کہ ہاں یہی تو وہ ہیں رسول جنہوں نے آنا تھا، ہاں یہی تو وہ کتاب ہے جس نے آنا تھا، اور تم اس کے بجائے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ تمہیں تو آگے ہونا چاہیے۔ ولا، اور نہ، تشترو، شین را یا، تم
بیچو بآیاتی میری آیات کو ثمناً قیمت قلیلہ بہت تھوڑی. اس کا یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسوں سے ہی بیچتے ہوں، although کہ یہ ان کی ایک روایت بن گئی تھی کہ یہ فتوے دیا کرتے تھے یا جس طریقے سے لوگوں کو خوش کرتے تھے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ فالوورز رہیں، ہمارے پاس آئیں فیصلے کروانے. اور ان کی ایک ٹریڈیشن بھی تھی، جس طرح ہماری امت، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو سب کے پاس قرآن کا ایکسیس ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے. ان کے یہاں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ صرف جو علماء ہیں وہ دینی کتابوں کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ انہی کے پاس آئیں گے فیصلہ کروانے، سمجھنے، فتویٰ لینے، کوئی بھی کام ہوگا. تو اس کی وجہ سے اس بات کا فائدہ اٹھا کے وہ بہت پیسے لیا کرتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے ان کے پیسے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ مزید یہ مسئلہ تھا کہ وہ فیصلے بھی اپنے جو فالوورز کی امیری یا غریبی کی بیسس پر کرتے تھے، کہ ان کو ٹویک کر لیتے تھے، جو ان کے کمانڈز ہوتے تھے، جو احکام ہوتے تھے ان کو چینج کر لیتے تھے یا سافن کر لیتے تھے، ایزی کر لیتے تھے. جو اگر امیر لوگوں کا مسئلہ ہو یا دو لوگوں کے درمیان حق کس کے حق میں فیصلہ دینا ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا امیر سے تو مال ملے گا، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، گفٹ ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم بیچو میری آیات کو بہت قلیل قیمت ہے. اب قلیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے مل رہے ہوں تو اوکے ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی بھی قیمت قلیل ہے، اس لیے کہ اس کی ویلیو ہی الگ ہے، یہ چینج ہونے کے لیے نہیں ہے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا میں کچھ بھی تمہیں پوری دنیا مل جائے لیکن وہ قلیل ہے. وہ اور مجھ سے فتقون، تم تقوی اختیار کرو. تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ خوف اور محبت دونوں ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈرو، یعنی بتایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے دوبارہ کہ اللہ سے ڈرو. جس طرح ہم آج بھی کیا کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اور دنیا سے ڈرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. ہر ایک کا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ فلانا کیا کہے گا، اگر اس طرح کے کپڑے پہن لیے کیا ہوگا، پارٹی میں جا کے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا، زیادہ کور کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، نوکری نہیں ملے گی اگر بیئرڈ رکھ لی ہے، یا شادی نہیں ہوگی اگر اس طرح سے کور کر لیا. اس طرح کے لوگوں کا ڈر ہے کہ کیا ہم زندگی اپنی اللہ کے بجائے فرحبون کہا گیا، فتقون کہا گیا، لیکن ہمارا خوف، ہمارے بھی یہی حالات ہیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت ہر وہ چیز کرے گی جو غلطیاں یہود نے کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں مزید ایکسپلین کیا گیا کہ جوتی کے دو پیر کی یعنی ایک پیر آف شوز ہوتا ہے نا، ایک الٹا اور ایک سیدھا، یعنی ریفلیکشن بالکل اس طریقے سے چیزیں کریں گی. پھر آگے ہے آیت نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم تلبسو چھپاؤ، لام باسین سے ہے، لباس کا لفظ بیسی سے ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے نا جسم کو. تو نہ تم چھپاؤ، نہ تم لباس پہناؤ حق کو، کس چیز کا؟ بالباطل، جھوٹ کا. یعنی جھوٹ کا چڑھاوا چڑھا دیا تو لوگوں کے لیے حق چھپ جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب لوگ جو کنفیوز تھے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک لگتے تھے، ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے اپنے عالموں سے، تو وہ اسکالرس کہہ دیتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، بات کو گڑ مٹ کر دیتے تھے. تلبسو کا دوسرا مطلب گڑ مٹ کرنا، مکس کرنا بھی ہوتا ہے لبیس سے، اور کور کرنا بھی ہوتا ہے. تو وہ کبھی کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ ہے ہی نہیں، یا تو آیات ہی وہ والی چھپا دی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہم نے کبھی پڑھایا، یا پھر کہنا اس طریقے سے کہ نہیں یہ عرب کے اوپر کوئی عربیوں کے لیے پیغمبر آیا ہے، یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا ہم نے تمہیں کہا تھا. تو باتوں کو چھپا دینا، باتوں کو مکس کر دینا لوگوں کے لیے اور ان کو کنفیوزڈ رکھنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو. وہ تکتمو، کیف تعمیم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کنسیل کرنا، الحق کا، حق کو مت چھپاؤ. اور کتنی ڈراؤنی آگے سے بات ہے، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، تعلمون، اور تم علم رکھتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا. ان کو اگر کوئی عقل مندی سے اگر کوئی قرآن پڑھے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو نئے مسلمان تھے ان کے بھی دل باندھے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی جو یہود کے علماء تو مشہور تھے، ان لوگوں کو تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ اس وقت بہت پروپیگنڈا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو اسکالرس تھے وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایمان لائے، کیونکہ اگر ان کے اوپر لانے لگیں گے تو پھر حق ثابت ہو جائے گا.
یعنی اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو یہود کی ہی گھرانے سے تھیں، تو انہوں نے ایک اپنا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک بار چھپ کر اپنے والد اور چاچا اور دادا کی کنورسیشن سنی تھی، جس میں وہ لوگ آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ کلیئر آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ان کے دادا نے پوچھا تو پھر کیا پلان ہے؟ تو انہوں نے ان کے والد نے کہا کہ دشمنی دشمنی دشمنی، یا تو میں جب تک میں زندہ ہوں تب تک، یا پھر میں ان کو ختم کروں گا، یعنی جب تک وہ ختم ہو یا میں ختم ہوں تب تک دشمنی کرتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم علم رکھتے ہو، تعلمون، عین لام میم۔ اور اسی طریقے سے تھوڑا سا جو بھی آیات مجھے پتہ ہے پرائمریلی یہود کے اوپر ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کی امت بھی ہر وہ چیز کرے گی جو انہوں نے کیا، تو آج ہم بھی، ہمارے علماء بھی کس طریقے سے حق کو چھپاتے ہیں، اور ہم بھی، ہمارا دل کرتا ہے کہ بس اس کے بارے میں بات نہ ہو، جو چیز کور ہو جائے الٹی سیدھی ملا کے بتا دیا کہ ہاں یہ بھی تو حدیث ہے، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو بڑھا دی، جو بدعت بدانی ہے، جس تسبیح سے جس وظائف کے نمبرز بتانے ہیں، جس چیز کو کیسے پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے گٹ بھٹ کر دینا، وہ سب چیزیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کرو تم حق کے اوپر تلبسو، پھر کرنے کا کام بتایا آیت نمبر 43 میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو صلاۃ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو، عطی سے ہے حمزہ تایا، زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کرنا، پیور کرنا، اور پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی دو مین جو چیزیں تھیں وہ یہی تھیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اب یہ اس کا فارم کیا تھا، رکعتیں کتنی ہوتی تھیں یا کتنی پرسنٹیج زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، یہ سب کچھ اس طرح کلیئر نہیں ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح ان کی عبادت کے بھی دو مین پارٹس یہ تھے کہ ایک اللہ کی طرف ورشپ اور ایک انسانوں کی طرف اپنی چیریٹی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کاموں میں وقت لگاؤ، بجائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروپیگنڈا کرنے کے بجائے، غلط کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے بجائے ان چیزوں میں صحیح کام کرنے لگ جاؤ، کیونکہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ پہلے تو تمہارے پاس جتنے بھی پروفٹس بھیجے اور تمہاری آباء و اجداد نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن تمہارے پاس ابھی بھی جنت کمانے کا موقع ہے۔ اور پھر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو ساتھ راکعین، رکوع کرنے والے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کے اوپر فوکس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے ہو جاؤ، ان چیزوں میں نہ پڑو، کیونکہ ان کو اپنا سٹیٹس بہت اچھا لگتا تھا، انہیں اپنا لائف سٹائل نہیں لوز کرنا تھا۔ دو مین مسئلے تھے نا، ایک تو پرابلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو یہ تھی کہ وہ بنی اسماعیل سے پیدا کیوں ہوئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے آخری نبی کو چوز کیوں نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہیں بہت موقع دیے، لیکن انہوں نے تو پھر اینڈ میں قتل کرنا بھی شروع کر دیا تھا پیغمبروں کو، یحییٰ علیہ السلام کو بھی کیا، زکریا علیہ السلام کو بھی کیا، اپنے حساب سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے چوز کیا تو اس لیے بھی نہیں کرنا تھا، اور دوسرا اپنی لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا تھا، جو آرام، جو سکون ان کو اپنی عزت کرامت، تحفے، تحائف ملا کرتے تھے، وہ ان کو اس طرح سے مکس نہیں ہونا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فالوورز تھے، امیر غریب سب ساتھ نماز پڑھتے تھے، سب ساتھ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاسز اٹینڈ کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 44 میں فرمایا گیا ہے اتأمرون، کیا، تم، مرون حمزہ میم را، امر یعنی حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبری ساتھ بر کا، برارا نیکی کا، یعنی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وہ اور تنسونا، نسی سے ہے، نسیان بھی اسی سے ہے، اور تم خود بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی نفس کے لیے، یعنی لوگوں کو تو تم نیکی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور خود وہ سب چیزیں نہیں کرتے ہو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے لیے رول ماڈل تھے کہ ہر وہ کام جس کا وہ حکم دیتے تھے وہ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر زیادہ کرتے تھے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے جنگوں میں حصہ لینا ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں میں موجود ہوتے تھے۔ وہ کسی تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے یا پیسے نہیں لیتے تھے ان چیزوں کے۔ تو ایک تو جنرلی اس طرح کی بات، اور دوسرا یہ کہ ایمان لانے کے بارے میں کہ لوگوں کو تو تم پہلے یہ بتایا کرتے تھے کہ اچھا آخری نبی آئے گا، اور تم اپنے لیے خود بھول گئے، یعنی سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے
کہ تمہاری کتاب کے مطابق تمہیں ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے جو آخری نبی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھیجے ہیں. تم خود بھول جاتے ہو. اور اگین ہر آیت کو ہم جس طریقے سے پرائمریلی یہود کے اوپر تفسیر کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے لیے، کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی آج کتنا آسان ہے کہ ہم لوگوں کی تنقید کریں، لوگوں کو صحیح بات بتانے، چاہے اپنے بچے ہی ہوں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ مسلم بن جائیں اور وہ کور بھی کریں اور نمازیں بھی اچھی پڑھیں اور وضو بھی اچھے کریں. لیکن اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، ہم گاسپ بھی کریں گے، ہم غیبتیں بھی کریں گے، ہنسے بھی گے بھی لوگوں کے اوپر، اور ناچ گانا بھی کریں گے اور بے حیائی بھی کریں گے اور کپڑے بھی اپنی مرضی کے پہنیں گے، نمازیں بھی مس کر رہے ہوں گے، وہ سب چیزیں ہم کریں گے. تو دوسروں کے بارے میں ہم فوراً کہ یہ ایسے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں اور یہ ایسے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں. تو اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے لیے وہ چیز بھول جاتے ہو. وانتم، اور تم ہو، تتلون الکتاب، تم تو تلاوت کرنے والے ہو کتاب کے. اللہ تعالیٰ ان کو شعور دیتے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو جو تلاوت کرتے ہو. اسپیشلی کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کے اندر یہ سسٹم تھا کہ عام آدمی تو تلاوت ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ تو خاص طور پہ یہود کے اسکالرس کو کہتے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو جو تلاوت، عام واؤ سے ہے کہ تلاوت کرنے والے ہو، تمہیں تو خاص طور پہ سب کچھ معلوم ہے، تمہارے لیے تو سب کچھ کھلا ہے یہاں ہے، اور تم لوگوں کو صرف کہتے ہو کہ اچھا یہ کرو یہ نہیں کرو. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے کہ یہ کیا ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر، یہ ساری بڑی تاکیدی، بڑی اسٹرانگ قسم کی آیات ہیں جس میں کلیئرلی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز جو جس روش پہ تم ہو وہ غلط ہے ابھی بھی. پھر بہت خوبصورت آیت ہے 45، یعنی ان کے حساب سے، یہود کے حساب سے بھی اور سارے مسلمانوں کے حساب سے بھی، ہمارے حساب سے 45 میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بہت پیارا فارمولا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی تکلیف میں ہو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کیونکہ انسان مشکل میں تو ہوتا ہے، کسی کی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہے. وَاسْتَعِینُوا کا روٹ ہے عین واو نون، عون یا تعاون، معاونت، یہ سب اسی سے ہے. تو اللہ سے تعاون مانگو. کیا دو چیزیں ہونی چاہیے اس فارمولا میں؟ ایک ہے صبر اور ایک ہے صلاۃ. اور بہت آپ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر جتنی ڈیٹیل لگا کے، جتنی ڈیپتھ میں جا کے آپ سوچنا چاہیں آپ سوچئے کہ ایک یہ دونوں جو کمپوننٹس ہیں، دونوں پارٹس ہیں اس کے، وہ کمپلیٹلی کور کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے جس میں ہمیں اپنے ریاکشنز کو ہینڈل کرنا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس سے سچویشن کو چینج کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. کوئی اور سچویشن کو چینج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ سے ہمیں صلاۃ یعنی نماز اور دعا دونوں میننگ ہے اس کا. اور صبر کیا ہے؟ یعنی کہ اپنی آپ کو کمپوز رکھنا، یعنی رونے سے منع نہیں ہے، پریشان اور اداس ہونے سے بھی منع نہیں ہے، لیکن جو ریاکشنز جس میں مایوسی یا کفر یا لڑنا یا غصہ، کسی سے اینگری ہونا، کسی کے اوپر بلیم ڈال دینا، ان سارے نیگیٹو ریاکشن سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاکہ ہم شعور کی زندگی گزاریں. ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی عالم میں گم نہیں ہو جاتا، ہر حال میں اسے یاد ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ، جیسے کہ اگلی آیت میں اسی چیز کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے. تو اس فارمولا کو یاد رکھ لیجئے، وَاسْتَعِینُوا یعنی سیک ہیلپ ایکولز صبر پلس صلاۃ. اور صلاۃ وہ چیز ہے، چاہے وہ دعا، چاہے صلاۃ، نماز، جس سے قسمت بدلی جا سکتی ہے، جس سے تکلیف دور کی جا سکتی ہے، جس سے بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں. تو کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی مشکل ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بہت مرتبہ کوئی چیز پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ہے کہ وہ مشکل کے وقت اٹھتے تھے، وضو کر کے نفل پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے تھے. تو اس چیز کو یاد رکھیے، لکھ لیجیے اس کو، وَاسْتَعِینُوا ایکول صبر پلس صلاۃ، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بھی وقت ہو ایسا تو انسان کو یاد رہے کہ اللہ نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے. اور یہ آگے بھی آیت ہمیں مزید اس چیز کے اوپر زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ کیا چیز؟ صبر کرنا اور صلاۃ کرنا، لا البتہ کبیرتن، کبیرہ ہے، بہت بڑی ہے. یعنی کاف بارا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تکبر کا لفظ بھی اسی سے نا، لیکن کبیر کا مطلب بڑا سے مطلب بھاری یا مشکل بھی ہے. تو یہاں پہ ہے بھاری ہے، مشکل ہے یہ کام کرنا، صبر اور صلاۃ کرنا مشکل کے وقت بہت بھاری ہے. کس کے لیے؟ اللہ سوائے علی الخاشعین،
خاشعین کے علاوہ سب لوگوں کے لیے یہ مشکل کام ہے. یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خشوع والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہمبل ہیں، عاجزی والے ہیں. اور آیت 46 میں ان لوگوں کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے کہ خاشعین کون ہوتے ہیں. خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں الذین، وہ لوگ یظنون، نون جو ظن کرتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ اور انہم بے شک وہ الیہ اس کی طرف راجعون اور لوٹائے جائیں گے. راجیم آئین یعنی ان کے ذہن پر، کیونکہ بلیو تو ہم بھی کرتے ہیں نا کہ آخرت میں ہمیں ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کریں گے، لیکن جو خاشعین ہیں وہ جو صبر کریں گے اور صلاۃ کرتے رہیں گے، وہ اسپیشلی وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت جن کے ذہن پہ یہ رہتا ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اللہ اس کا اجر ضرور دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہ دھو رہے ہیں اس آزمائش سے، اس مشکل سے ہمارا یہ فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کے ساتھ چیزوں کو کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا اتنا توکل ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر، کسی لائر کے اوپر نہیں ہوتا ان کو. ظاہر ہے تدبیر کرنے سے ہمیں روکا نہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن بناتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو بھی چیز ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف لوٹائی جائے گی. ظاہر ہے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے یہاں پر کہ جو مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں، جو شعور کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. پھر آگے 47 ہے، وہی آیت ہے جس طرح سے ہم نے سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 40 پر، پارٹلی وہی آیت ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ذکر کرو، یاد کرو ان نعمت کا جو میں نے تم پر کیا ہے. دوبارہ آپ دیکھیے کہ اسی بات پہ سٹریس ہے تاکہ ان کو احساس دلایا جائے کہ جس طرح سے تم نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ کے فیوریٹ ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھوئے گی اور ہمیں تو مطلب جنت ہی ملے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دی ہے، یعنی یہ تمہاری کوئی کسی وجہ سے نہیں ملی، اللہ نے تمہیں چوز کیا تھا. وَأَنِّي اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام عالمین پر، سب لوگوں کے اوپر تم کو فضیلت دی تھی. اتنے پیغمبر بھیجے تھے، اتنی تم لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اتنے تم لوگوں کو موقع دیے تھے، اتنے تم لوگوں کو معجزے دکھائے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد کراتے ہیں، اور اس لیے تاکہ اس وقت کو نہ گنوا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہے اور آخری نبی ہیں، اور ایسا نہ کہ وہ ان کے اوپر بھی ایمان نہ لائیں. پھر آخری آیت آخرت کے دن کے بارے میں ہے، اور اس میں 4 پارٹس ہیں جو پورا کور کر لیتی ہیں قیامت کے دن کے سین کو. یعنی ظاہر ڈیٹیلز بھی الگ الگ جگہ بتائی گئی ہیں، لیکن ان چاروں کو آپ دیکھیے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. وَاتَّقُوا اور خوف کرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو، یومن اس دن سے. کس دن سے؟ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو، تاکہ ابھی شیر بن کے نہ پھرو کہ ہمیں ہماری جو ہے وہ کرسی زیادہ پسند ہے، ہمیں تو ہمارا سٹیٹس پسند ہے. آخرت کے بارے میں ڈرو کیونکہ آخرت ضرور فیس کرنی ہے. تو نمبر 1 لا تجزی، نہیں جزا دے سکتا یعنی فائدہ دے سکتا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی بھی نفس کو، شیئن ذرا بھی، بالکل تھوڑا سا بھی فائدہ کوئی نفس کسی کو نہیں دے گا. دنیا میں آپ دیکھیے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے والدین کو کوئی چیز چاہیے اور وہ نہ دیں، یا اپنے بہن بھائیوں کو، یا اپنے اسپاؤس کو، یا اپنے بچوں کو. یا کوئی بچہ نہیں سوچ سکتا، نہ کوئی ماں باپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کچھ چاہیے اور ہم اس کو آسانی نہ کر دیں، اس کی کسی طریقے سے اس کو دے دیں وہ. لیکن آخرت کے جو سینز ہمیں بتائے جاتے ہیں اس میں ایسے ہی ہوگا کہ بچے بھی ماں باپ سے دور بھاگیں گے اور ماں باپ بھی بچوں سے دور بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لے، کیونکہ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اپنی نیکی دے سکے. نمبر 2 ولا اور نہ یقبل قبول کیا جائے گا، قاف بالام سے ہے، منہا ان سے، شفاعہ کوئی شفاعت، شین فاعین کا مطلب ہوتا ہے ایون نمبر، یعنی کوئی کہے کہ ہاں یہ چیز بہت اچھی ہے تو دوسرا کہے کہ واقعی، تو ایون نمبر ہوتا ہے نا، ایک کے بعد دوسرا بھی اسی چیز کے بارے میں. تو شفاعت یہی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں سفارش کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا جتنا بھی نیٹ ورک ہو، جتنے دوست ہوں، جتنے احباب ہوں، اور
جتنی بھی اس کی جو پوزیشن ہو یہ سب کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ یؤخذو حمزہ خازال اور نہیں لیا جائے گا ان سے منہا ان سے عدل کوئی عدل۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ برابری، عدل انصاف میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو برابری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی پریزن میں ہو تو بیل پر ایک برابر اماؤنٹ کی، اچھا اتنی اماؤنٹ دی جائے گی تو جیل سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کڈنیپ ہو جائے، اغوا ہو جاتا ہے تو اس کا رینسم یعنی کہ اتنی اس برابر اماؤنٹ ہوگی تو پھر نکال۔ تو دنیا میں تو کوئی اماؤنٹ عدل کیا جا سکتا ہے، برابر دی جا سکتی ہے۔ آخرت میں کوئی اماؤنٹ نہیں ہوگی جو ان سے لی جائے گی، کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ آزاد ہونے کے لیے گناہوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اور آخری ہے ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون، نصر مدد کو کہتے ہیں جو بہت مشکل حالات میں ضرورت ہو اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کیا میں وزن اٹھا دوں، یا کسی کا کوئی بوڑھے کو دیکھتے ہیں آپ اس کا وزن اٹھانے، کوئی بچہ کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے اور ہمیں عقل دے کہ ہم جب بھی ان بنی اسرائیل کے جو بھی لیسنس پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ دے کہ ہم ان میں سے اپنے لیے سیکھنے کی چیزیں نکالیں، صرف اس کو سٹوری سمجھ کے نہ پڑھیں، اور ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو انہوں نے کی تھیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔